हानी बेटा, जरा देखना है खाने वालों ने अभी तक सलाद और रायते की ट्रे क्यों नहीं लगाई। मेहमान बस आने वाले हैं और उन लोगों का काम ही खत्म नहीं हो रहा। अहमद साहब ने शादी के लॉन में खड़े खड़े माथे पर पसीना साफ किया और परेशानी से इधर उधर देखते हानी को आवाज दी। हानी जो स्टेज के पास खड़ी फूलों की सेटिंग ठीक करवा रही थी, जल्दी से उनके पास आई और नरमी से बोली, ताया जान, आप फिक्र ना करें, मैंने इन्हें बोल दिया है, वो बस सामान निकाल रहे हैं। आप जाकर मेहमानों में बैठे, बारात बस पहुंचने ही वाली होगी। अहमद साहब ने एक गहरी सांस ली और थके हुए अंदाज में करीबी कुर्सी पर बैठ गए। बेटा, क्या करूं, एक ही बेटी है मेरी, बस उसकी शादी में कोई कमी ना रह जाए। मिर्जा फैमिली वाले बहुत बड़े लोग हैं। शकील मेरा पुराना दोस्त जरूर है, लेकिन उनका रहन सहन हमसे बहुत अलग है। मैं नहीं चाहता कि उनको लगे कि हमने उनकी खातिर मदारत में कोई कसर छोड़ी है। हानी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनके कंधे पर हाथ रखा। ताया जान, आपने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ किया है। इंतजामात बहुत अच्छे हैं और शकील अंकल तो आपके दोस्त है और इन बातों पर ध्यान थोड़ी ना देंगे। तो बस अब तसल्ली रख, सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। अहमद साहब ने अपनी भतीजी को देखा, जिसकी आंखों में ठहराव था। उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छे करे बेटा, तुम ना होती तो मैं अकेला तो ये सब कभी संभाल ही नहीं सकता था। हानी ने सिर्फ मुस्कुराकर सर झुका लिया और दोबारा से वो अपने कामों की तरफ चल दी। सिद्दीकी हाउस में आज निम्रा की शादी की चहल पहल थी। लॉन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और घर में रिश्तेदारों का हुजूम था। ये खुशी इस घर में पूरे 2 साल बाद आई थी। 2 साल पहले इसी घर में अहमद साहब के इकलौते बेटे फरहान का निकाह हुआ था। वो एक होनहार इंजीनियर था और उसका निकाह अपने मरहूम चाचा की बेटी उम्मे हानी से किया गया था, जिसे अहमद साहब ने उसके वालिदैन के मरने के बाद अपनी सगी बेटियों की तरह पाला था। निकाह बहुत सादगी लेकिन खुशी से हुआ था। दोनों बच्चे इस रिश्ते पर राजी थे। बस अहमद की अहलिया शगुफ्ता बेगम इस बात पर दिल ही दिल में नाराज थी, क्योंकि वो अपनी सगी बहन की बेटी को बहू बनाना चाहती थी, मगर शौहर और बेटे के आगे उनकी एक ना चली। हानी के तो जैसे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे, लेकिन उससे क्या मालूम था कि वो ख्वाब कभी हकीकत नहीं बन पाएंगे। अभी रुखसती की तारीख भी तय नहीं हुई थी कि एक दिन अचानक खबर आई कि साइट पर काम करते हुए फरहान क्रेन के नीचे आ गया है। हादसा इतना संगीन था कि उसकी लाश तक पहचानने के काबिल नहीं रही। वो दिन क़यामत से कम नहीं था। अहमद साहब की कमर टूट गई थी और शगुफ्ता बेगम अपने जवान बेटे की अचानक मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सकी। बेटे की जुदाई का रोग उन्हें ले डूबा। वो ऐसी बीमार पड़ी कि ठीक 2 माह बाद खाली के हकीकी से जा मिली। हानी रुखसती से पहले ही बेवा हो गई थी और उस दिन के बाद से वो खामोशी से इस घर में अपने ताया का सहारा बन के रह गई थी। लॉन के कोने में खड़ी 2 औरतें हानी को इधर उधर भागते देख आपस में बातें कर रही थी। देखो तो जरा, कैसी साबिर बच्ची है, अपना सुहाग उजड़े अभी 2 साल भी नहीं हुए, फिर भी निम्रा की शादी में ऐसे काम कर रही है जैसे सगी बहन हो उसकी। दूसरी औरत ने अफसोस से सर हिलाया। हाँ, बेचारी की किस्मत ही ऐसी है, पैदा होते ही माँ बाप चले गए और फिर शौहर भी रुखसती से पहले ही दुनिया छोड़ गया। शुक्र है अहमद भाई का, जो इस बच्ची को सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, वरना सास जिंदा होती तो जिंदगी भर इसे ताने देती रहती कि मेरे बेटे को खा गई। हानी उनके पास से गुजरी तो उनकी आवाजें सुनकर उसके कदम एक लम्हे को रुके, लेकिन फिर वो नजरें झुकाकर आगे बढ़ गई। उसे अब इन बातों की आदत सी हो गई थी। वो अपना सारा ध्यान निम्रा की शादी पर रखना चाहती थी। वो सीधा निम्रा के कमरे की तरफ गई ताकि दुल्हन को तैयार होने में मदद कर सके। निम्रा बिस्तर पर बैठी अपना मोबाइल दिख रही थी और उसका चेहरा उतरा हुआ था। हानी ने अंदर आकर दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए बोली, निम्रा, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? ब्यूटिशियन आने वाली है और तुम ऐसे बैठी हो। निम्रा ने घबरा कर मोबाइल बंद किया और जल्दी से उसे तकिए के नीचे रख दिया। हानी, मुझे कुछ अजीब सी उलझन सी हो रही है, तुम जाओ भी, मुझे मुंह हाथ धोकर कपड़े में निकालती हो। हानी को निम्रा की आवाज में एक लर्जिश सी महसूस हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद शादी की वजह से नर्वस हो रही है, जो कि आम लड़कियों के साथ होता है। तुम परेशान ना हो निम्रा, नए घर जाने की घबराहट सबको होती है,
ताया जान ने तुम्हारे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। हानि उसे तसल्ली देकर कमरे से बाहर निकल गई। शाम ढल चुकी थी और शादी के लॉन में मेहमानों की गहमा गहमी बढ़ चुकी थी। बाहर ढोल की थाप और बैंड बाजे की आवाजें गूंजने लगी तो अहमद साहब के कजन ने आकर बताया कि बारात आ गई है। अहमद साहब ने जल्दी से अपने कपड़े दुरुस्त किए और खुशी खुशी दरवाजे की तरफ बढ़े। नवाब शकील मिर्जा अपने रिश्तेदारों और अपने बेटे जावेर के साथ अंदर दाखिल हो रहे थे। जावेर एक इंतहाई पुरकशिश और बावकार नौजवान था। उसने गहरे रंग की शेरवानी पहन रखी थी और उसके चलने के अंदाज में एक कुदरती सी खुद एतमादी और रौब था जो उसे सबसे ज्यादा मुमताज कर रहा था। अहमद साहब ने आगे बढ़कर शकील मिर्जा को गले लगाया और बारात का बहुत गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। लॉन मेहमानों से भर गया और हर तरफ खाने की खुशबू और लोगों की हंसी मजाक की आवाजें आने लगी। काजी साहब भी स्टेज के पास अपनी कुर्सी पर आकर बैठ चुके थे। शकील मिर्जा ने अहमद साहब के पास आकर धीमी आवाज में कहा, अहमद भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो पहले निकाह का फर्ज अदा कर ले। बच्चे निकाह के बाद सुकून से खाना खा लेंगे। अहमद साहब ने खुशदिली से सर हिलाया। जी बिल्कुल शकील भाई, आप काजी साहब से कहें वो कापियां निकालें, मैं अंदर से बेटी को लेकर आता हूं। अहमद साहब ने इधर उधर नजर दौड़ाई और हानि को इशारा करके बुलाया, बेटा काजी साहब आ गए हैं, तुम जाओ और निमरा को बाहर लेकर आओ ताकि निकाह पढ़ाया जाए। हानि ने जल्दी से सर हिलाया और अंदर की तरफ चल पड़ी। उसे खुशी थी कि सब कुछ इतनी पुरसुकून अंदाज में हो रहा है और ताया जान कितनी खुश है। वो तेज कदमों से चलती निमरा के कमरे तक आई। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, बस थोड़ा सा अटका हुआ था। हानि ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गई। निमरा चलो जल्दी से बाहर काजी साहब आए हैं। हानि के अल्फाज उसके मुंह में ही दब गए और मुस्कुराहट जैसे गायब हो गई। कमरा बिल्कुल खाली था। निमरा का सुर्ख रंग का बाहरी जोड़ा बिस्तर पर पड़ा हुआ था और जेवरात के डिब्बे भी वैसे ही रखे थे। हानि का दिल जोर से धड़का। उसे जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा खोला लेकिन वो भी खाली था। निमरा तुम कहाँ हो? हानि ने गदरे ऊंची आवाज में पुकारा लेकिन कोई जवाब ना आया। उसे लगा शायद निमरा कजन्स के साथ किसी और के कमरे में चली गई होगी। लेकिन दुल्हन का निकाह के वक्त अपने कमरे से गायब होना उसे अंदर से बेचैन कर रहा था। वो जल्दी से बाहर आई और साथ वाले कमरे में गई जहाँ कुछ लड़कियां बातें कर रही थी। तुम लोगों ने निमरा को देखा है? एक कजन ने हैरत से जवाब दिया, नहीं मैंने तो नहीं देखा, वो तो दोपहर से अपने कमरे में ही बंद है, हम समझे तैयार हो रही है। हानि के हाथ पांव ठंडे होने लगे। उसे तेजी से घर के बाकी कमरे देखे। छत का दरवाजा खोल कर दिखा लेकिन निमरा का कहीं नामो निशान नहीं था। उसे अचानक निमरा का वो उतरा हुआ चेहरा और मोबाइल छुपाने वाला मंजर याद आया और उसके माथे पर पसीना आ गया। हानि को अब समझ आने लगा था कि निमरा घर में नहीं है और वो चुपके से कहीं चली गई है। लेकिन ये सच्चाई इतनी भयानक थी कि हानि का दिमाग उसे मानने से इनकार कर रहा था। वो भागते हुए वापस लॉन की तरफ आई। उसकी सांसें उखड़ रही थी और दिल सीने से बाहर निकलने को था। स्टेज के पास अहमद साहब शकील मिर्जा और जावेर के साथ खड़े हंस हंस कर बातें कर रहे थे और काजी साहब रजिस्टर खोले उनका इंतजार कर रहे थे। हानि की हालत देखकर अहमद साहब के माथे पर बल पड़े और उन्होंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। क्या हुआ बेटा, तुम अकेली क्यों आ गई? निमरा कहाँ है? अहमद साहब ने धीमी आवाज में पूछा। हानि के होंठ कांप रहे थे और आंखों में शदीद वहशत थी। ताईजान जरा 1 मिनट के लिए अंदर आएंगे, मुझे आपसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। हानि की लड़ती हुई आवाज सुनकर अहमद साहब को लगा जैसे कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने शकील मिर्जा से माजरत की कि मैं अभी आता हूँ और तेज कदमों से हानि के पीछे अंदर की तरफ चले गए। हानि उन्हें सीधा निमरा के कमरे में ले आई और दरवाजा बंद कर दिया। क्या बात है हानि, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? और निमरा किधर है? सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। अहमद साहब की आवाज में अब उलझन और गुस्सा था। हानि ने रोते हुए कहा, तायाजान निमरा अपने कमरे में नहीं है, मैंने सारा घर देख लिया है, वो कहीं नहीं है। ये देखिए उसका जोड़ा और जेवर भी यहीं पड़ा। अहमद साहब को लगा जैसे किसी ने उनके सर पर पूरी कुव्वत से कोई चीज दे मारी हो। उनके कदम लड़खड़ाए और वो बेड के किनारे को पकड़कर वहीं बैठे। क्या कह रही हो तुम?
पागल तो नहीं होगी? घर में ही होगी ना? मेरी निम्रा, ऐसे कैसे कर सकती हो? तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। अहमद साहब की आवाज कांप रही थी और उनकी आंखों में शदीद बेबसी थी। उन्होंने खुद उठकर वॉशरूम देखा, अलमारी खोली, लेकिन कमरा साए साए कर रहा था। उनकी टांगों से जैसे जान निकल गई और वो धराम से बेड पर बैठ गए। उनका चेहरा पसीने से भीग चुका था और सांसें फूल रही थी। या अल्लाह, मेरी बच्ची पर रहम फरमा। ये क्या कर दिया उसने? इसने मेरी जिंदगी भर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं शकील को क्या जवाब दूंगा? किस मुंह से उसे कहूंगा कि मेरी बेटी घर से भाग गई है? अहमद साहब ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और उनके कंधे पर बुरी तरह से उनके हिलने लगे थे। एक बूढ़े और मजबूर बाप की यूं शिस्कियां सुनकर हानि का दिल जैसे कट कर रह गया। वो जल्दी से आगे बढ़ी और उनके कदमों में बैठ गई। शहजान, खुदारा हौसला रखे। अभी किसी को कुछ नहीं पता, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। आप इस तरह हिम्मत हार गए तो बाहर सबको हम क्या जवाब देंगे? अहमद साहब ने अपने आंसू साफ किए, लेकिन उनकी आंखों में जो वीरानी और मायूसी थी वो दिल चिढ़ने वाली थी। क्या हल निकालूं हानि? मैं बर्बाद हो गया। वो इतने बड़े लोग हैं, वो कभी इन जिल्लत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। निमरा ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये बात अभी लॉन में बैठे मेहमानों तक नहीं पहुंची थी। बाहर अब भी खुशियों का शोर था और ढोल बज रहे थे, लेकिन अंदर इस कमरे में क़यामत टूट चुकी थी। मोहम्मद साहब एकदम से खड़े हुए। उनका रंग पीला पड़ चुका था और आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने एक फैसला कर लिया था। नहीं हानि, मैं शकील के साथ धोखा नहीं कर सकता। वो मेरा दोस्त है। मैं उसकी बारात को ऐसे अंधेरे में नहीं रख सकता। मैं खुद जाकर उसे सच बताऊंगा, चाहे वो मुझे मार ही क्यों ना दे। हानि ने रोते हुए उनका हाथ पकड़ा। ताईजान, आप ऐसा मत करें। वो लोग बड़े मजमे में आपकी बेइज्जती करेंगे। लेकिन अहमद साहब अब किसी की सुनने की हालत में नहीं थे। उन्होंने हानि का हाथ नरमी से छुड़ाया और बोझल कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल आए। उनके कदम ऐसे उठ रहे थे जैसे उनके पैरों के साथ मनोवजन बंधा हुआ हो। वो सीधा शादी के लॉन की तरफ चले गए, जहां स्टेज पर शकील मिर्जा और साफियार बैठे थे। अहमद साहब चलते चलते शकील मिर्जा के बिल्कुल करीब पहुंचे और बड़े मजमे में अचानक अपने पुराने दोस्त के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। शकील मिर्जा ने हैरत और परेशानी से अहमद साहब को देखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनका दोस्त यूं उनके सामने अपने हाथ जोड़े खड़ा है। अहमद साहब के होंठ बुरी तरह से कांप रहे थे और आंखें बेबसी से आंखों से आंसू झलकने को तैयार थे। उन्होंने इंतहाई धीमी और लड़ती आवाज में शकील साहब से कहा, शकील, मुझे 1 मिनट के लिए अंदर कमरे में वक्त दे दो। मैं यहाँ सबके सामने बातें नहीं कर सकता। शकील मिर्जा एक जहादीदा इंसान थे और वो अहमद साहब का उतरा हुआ चेहरा देखकर ही समझ गए थे कि कोई ना कोई बात संगीन जरूर हुई है। उन्होंने जल्दी से अहमद साहब के जोड़े हुए हाथ नीचे किए और अपने बेटे जावियार को इशारा किया कि वो मेहमानों के साथ बैठे, वो अभी आते हैं। शकील मिर्जा अहमद साहब के साथ तेज कदमों से चलते उस कमरे में आ गए जहां कुछ देर पहले अहमद साहब और हानि बैठे थे। कमरे का दरवाजा बंद होती अहमद साहब के जब्त का बंधन टूट गया और वह धराम से सोफे पर गिरकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। शकील मिर्जा ने घबरा कर उनके कंधे पर हाथ रखा। अहमद, क्या हो गया है? तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? बाहर जावियार निकाह के लिए तैयार खड़ा है और तुम यहाँ? साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? अहमद साहब ने रोते हुए अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। शकील, मेरी तो दुनिया ही लुट गई है। मेरी इज्जत बीच चौराहे में नीलाम हो गई है। मेरी बेटी निमरा घर से चली गई है। वो अपने कमरे में नहीं है। ये सुनना था कि शकील मिर्जा के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बेयकीनी से चंद कदम पीछे हटे। उनका रंग एकदम से सुर्ख हो गया। उन्होंने कदरे ऊंची आवाज में कहा, अहमद, तुम होश में तो हो? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मेरे बेटे की बारात तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। शहर के बड़े बड़े नामूर लोग जमा हैं और तुम कह रहे हो कि... अहमद साहब ने तड़प कर शकील मिर्जा के घुटने पकड़ लिए। शकील, मुझे माफ कर दो। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मुझे खुद अभी पता चला। मैं तो खुद लुट गया हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दुल्हन के बिना बारात वापस जाएगी तो लोग 100 तरह के सवाल करेंगे। बदनामी अलग होगी और मेरी तो जान ही निकल जाएगी। शकील मिर्जा गुस्से और सदमे से कमरे में चक्कर काटने लगे। अहमद साहब जमीन पर मुसलसल बैठे रो रहे थे और बार बार कह रहे थे, शकील, कुछ करो, मेरी इज्जत बचा लो, वरना मैं आज रात ही जहर खा लूंगा।
میرے خاندان والے مجھے جیتے جی مار دیں گے۔ نمرا نے میری زندگی بھر کی کمائی ہوئی عزت پر کالک مل دی ہے۔ اس دوران کمرے کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور ہانی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک مڑا توڑا سا کاغذ تھا جسے نمرا کے کمرے کی ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کے پیچھے سے ملا تھا۔ ہانی کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی لیکن وہ خود کو مضبوط بنائے ہوئے تھی۔ ہانی نے آگے بڑھ کر احمد صاحب کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا اور پانی کا گلاس ان کے لبوں سے لگایا۔ احمد صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے ایک گھونٹ پانی پیا۔ ہانی نے وہ کاغذ احمد صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ تائی جان، مجھے نمرا کے کمرے سے یہ خط ملا ہے۔ احمد صاحب نے جلدی سے خط لیا اور پڑھنے لگے۔ خط میں نمرا نے صاف لکھا ہوا تھا، بابا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، زاویہ کے ساتھ میں خوش نہیں رہ سکتی۔ میں نے کوشش کی تھی مگر مجھے لگا کہ آپ میرے فیصلے کی کبھی حمایت نہیں کریں گے، اس لیے گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ احمد صاحب خط پڑھ کر ایک بار پھر سے دہاڑے مار کر رو دیے۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی بھی وقت ان کا دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ شکیل مرزا نے آگے بڑھ کر احمد صاحب کے ہاتھ سے وہ خط لیا اور خود پڑھنے لگے۔ خط پڑھ کے ان کا غصہ مزید بڑھ گیا لیکن احمد صاحب کی حالت دیکھ کر انہیں اپنے دوست پر ترس بھی آ رہا تھا۔ ہانی مسلسل احمد صاحب کی کمر سہلا رہی تھی، انہیں دھیمی آواز میں حوصلہ دے رہی تھی۔ تائی جان، آپ خود کو سنبھالیں، آپ اس طرح ہمت ہاریں گے تو ہم سب کا کیا ہوگا؟ شکیل مرزا نے نمرا کے بھاگنے پر شدید غصے میں تھے لیکن ان کی نظریں اچانک ہانی پر ٹک سی گئی۔ وہ ایک بہت ہی باوقار اور سنجیدہ لڑکی تھی جس کے چہرے پر فکر تھی، معصومیت تھی، جو اس افراتفری میں بھی اپنے تایا کو سنبھال رہی تھی۔ شکیل مرزا نے احمد صاحب کی طرف دیکھا۔ احمد، یہ لڑکی کون ہے؟ احمد صاحب نے آنسو صاف کرتے ہوئے ہانی کی طرف دیکھا کہ میرے مرحوم بھائی کی بیٹی ہانی ہے، میرے بیٹے کی بیوہ ہے۔ یہ سن کر شکیل مرزا گہری سوچ میں پڑ گئے۔ ان کے ذہن میں بہت تیزی سے کچھ خیالات گردش کرنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر آج مرزا خاندان کی بارات بغیر دلہن کے واپس گئی تو پورے شہر میں ان کا بھی مذاق اڑے گا اور ان کے بزنس مخالفین اس بات کا خوب تماشا بھی بنائیں گے۔ زاویہ مرزا کی بارات کا یوں خالی ہاتھ لوٹنا مرزا فیملی کی انا اور غرور پر ایک بہت بڑا دبا ثابت ہوتا جسے شکیل مرزا کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ایک طویل سانس لی اور احمد صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ہانی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ احمد، دیکھو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ ہماری بیٹی نے جو کل کھلانا تھا وہ کھلا دیا ہے، لیکن اب ہمیں اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ سوچنا ہے۔ میں اپنی بارات یوں خالی ہاتھ واپس نہیں لے کر جاؤں گا کیونکہ یہ صرف تمہاری نہیں، میری بھی عزت کا معاملہ ہے۔ لوگ مجھ پر بھی ہنسیں گے کہ شکیل مرزا کی ہونے والی بہو ہوں، بارات والے دن بھاگ گئی۔ احمد صاحب نے بے بسی سے شکیل مرزا کو دیکھا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ میں تو بند گلی میں کھڑا ہوں، میرے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں۔ راستہ ہے احمد، تم ہانی کا نکاح زاویہ سے کر دو، میری بارات خالی نہیں جائے گی اور تمہاری عزت بھی بچ جائے گی۔ یہ سنتے ہی احمد صاحب بے یقینی کی کیفیت میں شکیل صاحب کی طرف دیکھنے لگے اور ہڑبڑا کر بولی، شکیل، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہانی ایک بیوہ لڑکی ہے اور زاویہ ایک کوارا اور اتنا قابل لڑکا، وہ کیسے ایک بیوہ کو اپنائے گا؟ وہ تو نمرا کے لیے بھی مشکل سے مانا تھا، تو کبھی نہیں مانے گا۔ شکیل مرزا نے احمد صاحب کا کندھا تھپتھپایا۔ تم زاویہ کی فکر مت کرو، وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے سمجھا لوں گا، وہ میرے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس وقت سب سے بڑی چیز ہماری خاندانی عزت ہے اور مجھے یہ لڑکی زاویہ کے لیے نمرا سے زیادہ 1000 درجے بہتر لگ رہی ہے، جس نے اتنے بڑے طوفان میں بھی اپنا حواس قابو میں رکھا۔ تم بس ہانی کو تیار کرو، میں زاویہ کو بلا کر بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے تھے اور احمد صاحب وہیں بیٹھ گئے۔ ہانی انہیں دیکھنے کے لیے پھر آئی تھی کہ وہ ٹھیک ہے کہ تبھی احمد صاحب نے نم آنکھوں سے ہانی کی طرف دیکھا اور سسکتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹی، مجھ بدقسمت باپ کی عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو تمہارا تایا آج رات ہی مر جائے گا۔ میری پگڑی تمہارے قدموں میں ہے بیٹا۔ ہانی نے تڑپ کر حیرت سے احمد صاحب کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر تو پتھر کا مجسمہ بنی کھڑی رہی۔ اس کے لیے تو بیوگی ایک بہت بڑا بوجھ تھی اور اب اتنی جلدی ایک نئی مصیبت اس کے گلے پڑنے والی تھی، لیکن اس شخص کی آنکھوں میں آنسو وہ کیسے دیکھ سکتی تھی جس نے اسے ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھایا تھا۔
ہانی نے روتے ہوئے احمد صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، تایا جان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ مجھے جو حکم دیں گے میں کروں گی، آپ کی عزت کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، یہ تو پھر ایک نکاح ہے، آپ میرے سامنے پلیز ہاتھ مت جوڑیں، میں تیار ہوں۔ احمد صاحب نے روتے ہوئے ہانی کا ماتھا چوم لیا، جیتی رہو میری بچی، خوش رہو۔ ہانی کو تیار ہونے کے لیے بھیجنے کے بعد انہوں نے فوراً یہ تسلی بخش خبر شکیل کو بھی دی اور خود مہمانوں کو سنبھالنے کے لیے باہر چلے گئے۔ شکیل مرزا ہانی کی اس فرما برداری پر دل ہی دل میں بہت متاثر ہوئے۔ شکیل مرزا کمرے میں اکیلے تھے اور انہوں نے کسی کے ہاتھ پیغام بھیج کر زاویار کو وہاں بلا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے بابا، اپنے نکاح کے وقت مجھے یہاں اکیلے کیوں بلا لیا؟ زاویار نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ شکیل مرزا نے دروازے کے اندر سے لاک کیا اور ایک گہری سانس لے کر زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بات بہت ہی سنگین ہے زاویار، نمرا گھر سے بھاگ گئی ہے اور اب ہماری بارات خالی ہاتھ نہیں جا سکتی، اس لیے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تمہارا نکاح احمد کی بھتیجی ام ہانی سے ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ زاویار کے تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ اس کا سرخ و نازک سفید چہرہ غصے سے مزید سرخ ہو گیا اور اس نے ایک جھٹکے سے اپنے باپ کا ہاتھ کندھے سے ہٹا دیا۔ بابا، میں اس بیوہ سے شادی نہیں کروں گا، آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جس لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ طے ہوا تھا وہ لڑکی کہاں ہے؟ زاویار اتنے غصے میں تھا کہ اس کی آواز کمرے کی چار دیواری سے ٹکرا رہی تھی۔ بابا، میں زاویار مرزا ہوں، کوئی کچرا دان نہیں ہوں کہ جس کی بیٹی بھاگ گئی ہو اپنی بیوہ بتیجی میرے گلے ڈال دے گا۔ میں ایک استعمال شدہ عورت کو کبھی اپنی بیوی نہیں مان سکتا، یہ ناممکن ہے۔ آپ ابھی کے ابھی بارات واپس لے کر چلیں۔ شکیل مرزا نے آگے بڑھ کر زاویار کا بازو سختی سے پکڑا۔ آواز نیچے رکھو زاویار، تم اپنے باپ سے بات کر رہے ہو، تم جانتے ہو کہ اگر ہم آج خالی ہاتھ گئے تو کل پورے شہر کے اخباروں میں اور بزنس کمیونٹی میں ہمارا کیا تماشا بنے گا؟ لوگ ہنسیں گے کہ شکیل مرزا کے بیٹے کو دلہن چھوڑ کر بھاگ گئی۔ یہ صرف احمد کی نہیں، ہماری عزت کا بھی مسئلہ ہے۔ زاویار غصے سے اب پاگل ہو رہا تھا اور مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی انا اور خاندانی عزت بچانے کے لیے میری ساری زندگی برباد کر دیں گے؟ بابا، میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں، اور سب سے بڑی بات، وہ ایک بیوہ ہے، کسی اور کے نام سے منسوب ہو چکی ہے۔ میں کبھی ایسی لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ شکیل مرزا نے اب اپنا آخری اور سب سے سخت ہتھیار استعمال کیا۔ انہوں نے زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر تم نے آج احمد کی بھتیجی سے نکاح نہیں کیا تو یاد رکھنا، تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ میں تمہیں اپنی ساری جائیداد اور بزنس سے بے دخل کر دوں گا اور زندگی بھر تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ زاویار کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ بزنس سے بے دخلی کا مطلب اس کی ساری پہچان ختم ہو جانا تھا۔ اسے غصے سے اپنے دانت پیسے اور بے بسی سے دیوار پر ایک زوردار مکہ مارا۔ زاویار کی آنکھوں میں جیسی خون اتر آیا تھا، لیکن اپنے باپ کی ضد کے آگے وہ مجبور ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں یہ نکاح کر لیتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا میں اس لڑکی کو کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ یہ میرے لیے ایک صرف سمجھوتا ہوگی جس کی قیمت وہ لڑکی ساری زندگی ادا کرے گی۔ شکیل مرزا نے سکون کا سانس لیا اور فوراً احمد کو اطلاع دی کہ بیٹا لڑکا مان گیا ہے۔ اور دوسری طرف ہانی نمرا کے کمرے میں موجود تھی اور چند قریبی کزن اسے جلدی جلدی دلہن کے روپ میں تیار کر رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ اہتمام سے تیار کرنے کا وقت تو نہیں ملا تھا، لیکن وہ سادگی میں بھی بلا کے حسین اور معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نور تھا جو اسے مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ احمد صاحب نے فوراً قاضی صاحب کو اندر والے لاؤنج میں بلوایا تھا تاکہ باہر مہمانوں کو اس ہنگامے کی بھنک بھی نہ پڑے۔ ہانی کو لا کر صوفے پر بٹھایا گیا اور اس کے سر پر ایک بھاری سی چادر ڈال دی گئی۔ قاضی صاحب نے نکاح نامہ نکالا اور حق مہر کی باری آئی تو شکیل مرزا نے زاویار کو اشارہ کیا۔ زاویار نے غصے میں پین پکڑا اور نکاح نامے پر حق مہر کے خانے میں اتنی بڑی رقم لکھ دی جسے دیکھ کر احمد صاحب بھی دنگ رہ گئے۔ زاویار دراصل ہانی کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اسے خرید رہا ہے اور اس کی حیثیت اس کے پیسوں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ہانی نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے اور اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کا سودا صرف اور صرف اپنے تایا کی عزت کی خاطر کیا ہے۔ زاویار نے بھی
انتہائی غصے اور بیزاری سے دستخط کر دیے اور یوں ایک کشیدہ اور بوجھل ماحول میں ان دونوں کا نکاح مکمل ہو گیا۔ نکاح کے بعد شکیل مرزا باہر گئے اور مہمانوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ نکاح ہو گیا ہے، اب کھانا کھلنے والا ہے۔ باہر کے لوگوں کو ابھی تک یہی لگ رہا تھا کہ نمرا اور زاویار کا نکاح ہو رہا ہے، کیونکہ کسی نے بھی دلہن کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد رخصتی کا وقت آیا تو احمد صاحب نے خانے کے سر پر نمرا کا وہی بھاری سرخ گھونگھٹ ڈال دیا تاکہ باہر نکلتے ہوئے کوئی مہمان اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ خانے کا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا، جس گھر میں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، جہاں اس کے خواب ٹوٹے تھے، آج وہ اس گھر سے ایک اجنبی کی طرح رخصت ہو رہی تھی۔ احمد صاحب نے روتے ہوئے ہانی کو گلے لگایا، بیٹا تم نے آج میری لاج رکھ لی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور اس کڑے امتحان میں تمہیں صبر دے، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ ہانی کچھ بھی بولنے کی حالت میں نہیں تھی، وہ بس خاموشی سے رو رہی تھی۔ زاویار اپنی گاڑی کے پیچھے کھڑا بہت غصے میں تھا اور سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے ہانی کی طرف پلٹ کر دیکھا تک نہیں تھا۔ جب اسے گاڑی میں بٹھایا گیا اور بارات وہاں سے روانہ ہو گئی، گاڑی کی پچھلی نشست پر گھٹن کا احساس ہوا تھا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زاویار کھڑکی سے باہر شہر کی سنسان سڑکوں کو گور رہا تھا اور اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے کس قدر طوفانی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اسے ایک بار بھی مڑ کر اپنے پاس بیٹھی اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا جسے چند گھنٹے پہلے تک وہ جانتا تک نہیں تھا، اور وہ اس کے نام کی مہر بن کر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہانی کا وجود ایک کونے میں سمٹا ہوا تھا اور اس کا چہرہ ابھی تک اسی بھاری سرخ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا جو رخصتی کے وقت احمد صاحب نے اس کے سر پر ڈالا تھا۔ وہ خاموشی سے رو رہی تھی، اس کے آنسو بنا رکے بہہ رہے تھے، لیکن اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے کاٹ رکھا تھا تاکہ اس کے رونے کی کوئی آواز زاویار تک نہ پہنچے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے گھٹن سفر ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ جا رہی ہے جو اسے صرف ایک بوجھ اور مجبوری سمجھتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی مرزا پیلس کے شاندار اور اونچے لمبے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو ہانی کو گھونگھٹ کے اندر سے بھی اس گھر کی وسعت اور چمکتی ہوئی روشنیوں کا احساس ہوا۔ یہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، جہاں دولت اور مرتبے کی جھلک ہر چیز سے نمایاں تھی۔ گاڑی ایک بڑے سے پورچ میں جا کر رکی تو زاویار نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر تیز قدموں سے اندر کی طرف چلا گیا۔ اس نے یہ تک گوارا نہیں کیا کہ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی دلہن کو گاڑی سے اترنے میں مدد ہی دیتا یا کم از کم اس کا انتظار کر لیتا۔ مرزا پیلس میں اس وقت گھر کے تمام قریبی افراد اور رشتہ دار موجود تھے۔ شکیل مرزا نے گھر پہنچتے ہی پہلے ہی اپنی بیوی اور گھر کے بڑوں کو فون پر ساری حقیقت بتا دی تھی۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی، لیکن شکیل مرزا کے فیصلے کے آگے بولنے کی کسی میں جرأت نہیں تھی۔ زاویار کی والدہ گرچہ اندر سے بہت دکھی اور حیران تھی، لیکن جب ہانی گاڑی سے اتری تو انہوں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ وہ مرزا خاندان کی روایات کو کسی صورت ٹوٹنے نہیں دے سکتے تھے۔ ہانی کا شاندار استقبال کیا گیا، اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور اسے بالکل اسی طرح عزت و احترام کے ساتھ گھر کے اندر لایا گیا جیسے نمرا کو لایا جاتا تھا۔ سبھی گھر والوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، کیونکہ وہ سب بہت سمجھدار لوگ تھے اور جانتے تھے کہ اس اچانک کھولے والے نکاح میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس نے تو اپنے باپ جیسے تایا کی عزت بچانے کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگا دی۔ ہانی جب ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی تو اسے اپنے ارد گرد بہت سی عورتوں کی موجودگی کا احساس ہوا جو اس کے بارے میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ کسی کی آواز میں ہمدردی تھی تو کسی کے لہجے میں حیرت تھی، لیکن ہانی کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ زاویار کی والدہ نے آگے بڑھ کر ہانی کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کی رو رو کر سوجی ہوئی آنکھیں اور آنسو سے تر چہرہ دیکھ کر ان کا دل بھی پسیج گیا۔ انہوں نے نرمی سے ہانی کا ماتھا چوما اور اسے دلاسا دیا۔ ہانی نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں سے ہمدردی نظر آئی، جس نے ہانی کے اندر کے ڈر کو تھوڑا سا کم ضرور کیا، لیکن اس کا دل ابھی بھی زاویار کے رویے کو یاد کر کے کانپ رہا تھا۔ استقبال کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، لیکن ہانی کے لیے سب سے بے معنی تھا، کیونکہ جس شخص کے نام سے وہ اس گھر میں آئی تھی اس کے لیے ہانی کا بیوہ ہونا کسی سنگین جرم سے کم نہیں تھا۔ ہانی صوفے پہ بیٹھی رسمیں نبھا رہی تھی اور دوسری طرف زاویار اپنے غصے اور انا کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا مسلسل سگریٹ پی رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔
ساویار بچپن سے ایک انتہائی مختلف اور ضدی مزاج کا مالک تھا۔ وہ ہمیشہ نئی اور برانڈڈ چیزیں استعمال کرتا آیا تھا۔ اس کی نفسیات میں یہ بات اس قدر گہرائی تک رچی بسی تھی کہ وہ جو چیز بھی استعمال کرے وہ پہلے بھی کبھی کسی اور کے زیر استعمال نہ رہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ کوئی مہنگی ترین چیز ایک بار استعمال کر لیتا تو دوبارہ اس کی باری نہ آنے دیتا اور وہ اسے ضائع کر دیتا، لیکن کسی اور کو استعمال کے لیے نہ دیتا۔ اس کا یہ جنون اس کی زندگی کے ہر پہلو میں شامل تھا، اور آج اسی انسان کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آ گیا جس نے اس کے سارے اصولوں کو مٹی میں ملا دیا۔ اسے بیوی کے روپ میں ایک ایسی عورت ملی جو پہلے ہی کسی اور کے نام سے منسوب ہو چکی تھی۔ زاویئر کا دماغ اس بات کو سوچ سوچ کر پھٹنے کے قریب تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کا شوہر بن گیا جو پہلے ہی کسی کے بستر کی زینت بن چکی ہے۔ یہ بات وہ کسی صورت ہضم نہیں کر پا رہا تھا کہ ہانی کے قریب جانے والا پہلا مرد وہ نہیں تھا۔ اس کا غصہ، اس کی چڑچڑاہٹ پورے خاندان میں مشہور تھی، اور آج تو اس کے غرور اور اس کی مردانگی پر براہ راست وار ہوا تھا جس نے اسے اندر سے پاگل کر دیا تھا۔ گھر کی عورتوں نے رسمیں پوری کرنے کے بعد ہانی کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی ہانی نے ایک گہری سانس لی اور اپنے بھاری دوپٹے کو کندھے سے درست کیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ اس کی وسعت اور خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کمرہ کسی بادشاہ کے خواب گاہ جیسا تھا، جہاں ہر چیز اپنی قیمت اور معیار کا پتہ دے رہی تھی۔ بیچوں بیچ ایک بہت بڑا اور انتہائی نرم گداز بستر رکھا تھا، جسے سہاگ کی سیج کے طور پر سرخ گلاب و پھولوں سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ پھولوں کی مہک سے پورا کمرہ معطر تھا، لیکن ہانی کے لیے مہک کسی الجھن سے کم نہیں تھی۔ وہ تھکے ہوئے انداز سے چلتی اس بڑے سے بستر کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں آج کے دن ہونے والے تمام مناظر تازہ تھے کہ کیسے وہ صبح تایا جان کے ساتھ نمرا کی شادی کی تیاریوں میں مگن تھی، اور پھر وہ دل سوز لمحات، وہ خط، اور وہ کیسے چند ہی گھنٹوں میں اس کی بیوگی کا لبادہ اتار کر اسے ایک نئے انسان کے نکاح میں دے دیا گیا تھا۔ وہ بھی انہیں سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھومنے کی آواز آئی، اور ہانی کا دل ایک دم سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے جلدی سے اپنا گھونگھٹ تھوڑا سا نیچے کیا اور اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھی اور دل کی دھڑکن بے قابو۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ اسے دروازے کے پیچھے سے ایک زوردار جھٹکے سے بند کیا، جس کی آواز سے ہانی سہم گئی۔ زاویار کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور اس کے ماتھے پر گہرے بل پڑے ہوئے تھے۔ اس نے انتہائی حقارت بھری اور زہریلی نظر ہانی بڑھا لی، جو کہ بستر کے کنارے پر سمٹے بیٹھی تھی۔ زاویار نے اپنی شیروانی کے بٹن انتہائی غصے اور جھنجھلاہٹ سے کھولے اور اسے اتار کر ایک طرف صوفے پر پھینک دیا۔ اس کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا بستر کے بالکل قریب آیا اور ہانی کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ ہانی کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اٹھو بستر سے۔ زاویار کی آواز میں اتنی کاٹ اور سختی تھی کہ ہانی ایک لمحے کے لیے کانپ گئی۔ میرا بستر گندا مت کرو۔ زاویار نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا جس میں نفرت کا عنصر نمایاں تھا۔ ہانی نے حیرت اور تکلیف سے سر اٹھا کر زاویار کو دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر موجود بیزاری دیکھ کر وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ وہ چپ چاپ بستر سے اٹھی اور وہاں سے دور جا کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اسے اپنا بھاری لہنگا سمیٹا اور اپنے آنسوؤں کو آنکھوں میں ہی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ زاویار نے اس کے چہرے کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں ہانی پر جیسے ٹھہر سی گئی۔ اس کے کمسن اور تیکھے نین نقش بلا کے خوبصورت تھے۔ وہ محض 19 سال کی تو تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جو حیا اور معصومیت تھی وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید تھا اور سرخ جوڑے میں وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن زاویار کا دماغ اس وقت صرف اور صرف اپنے غرور اور اپنی انا کے قبضے میں تھا۔ اس کے ذہن میں مسلسل ایک ہی بات چل رہی تھی کہ یہ لڑکی کسی اور کی ہو چکی ہے، اور یہی سوچ اسے ہانی کی خوبصورتی سے بھی بیگانہ کر رہی تھی۔ اور ہاں، ایک بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو۔ زاویار نے طنزیہ لہجے میں کاٹ صوفے پر بیٹھ کر اپنے جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ مجھ سے کوئی بھی امید مت باندھنا۔ بے شک تم میری بیوی ہونے کا اعزاز پا چکی ہو، لیکن مجھ سے ہمیشہ دور رہنا، میری ہر چیز سے دور رہنا، اور میرے بستر سے تو بہت ہی دور رہنا، کیونکہ میں تم جیسی لڑکی کو اپنے آس پاس
بھٹکنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ زاویر کے الفاظ کسی تیز دھاڑ خنجر کی طرح ہانی کے دل پر لگ رہے تھے۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کسی سے اتنی ذلت امیز باتیں نہیں سنی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود آنسو اب خشک ہونے لگے تھے۔ اس کی جگہ ایک حیرت اور غصے نے لے لی تھی۔ مجھ جیسی مطلب؟ ہانی نے پہلی بار اپنی خاموشی توڑی۔ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں ایک واضح لرزش اور سوال تھا۔ اسے اپنے ماتھے پر بل ڈال کر زاویار کی طرف دیکھا جو اب جوتے اتار کر سیدھا کھڑا ہو چکا تھا۔ تم جیسی مطلب تم جیسی؟ زاویر نے اس کی طرف قدم بڑھاتے انتہائی حقارت سے جواب دیا۔ اس کے لہجے کی سختی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جو پہلے کسی اور کا بستر گرم کر چکی ہو، جو کسی اور کی باہوں کا ہار بن چکی ہو، جس پر مجھ سے پہلے کسی مرد کا حق رہ چکا ہو، میں ایسی استعمال شدہ عورت کو اپنے بستر پر نہیں لا سکتا اور نہ ہی اسے اپنی بیوی کا درجہ دے سکتا ہوں۔ تو میرے لیے صرف ایک سمجھوتا ہو جو میرے باپ نے مجھ پر مسلط کیا ہے۔ اس سے زیادہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہانی کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان اتنا گرا ہوا اور اتنی گھٹیا سوچ کا مالک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر جیسے کوئی لاوا سا پھٹ پڑا۔ اس کی وہ ساری معصومیت اور ڈر ایک دم سے غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک مجروح اور تخلیق شدہ انا نے لے لی۔ ہانی نے اپنی آنکھیں صاف کی اور سیدھی ہو کر زاویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ غصہ اور نفرت تھی۔ اگر مجھ جیسی استعمال شدہ اور بیوہ عورت آپ کو اتنی ہی تکلیف دے رہی ہے تو شادی کیوں کی تھی؟ ہانی نے تڑپ کر اس سے سوال کیا تھا۔ کس نے کہا تھا آپ کو کہ میرے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کرے؟ اگر آپ میں اتنی ہی مردانگی تھی تو اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہوتے اور انکار کر دیتے۔ مجھے کیوں اس ذلت کے گڑھے میں دھکیلا آپ نے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے؟ زاویر نے ہانی کو اتنی جرأت سے بولتے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا، کیونکہ اسے توقع تھی کہ وہ روئے گی یا اس کے سامنے گر گرائے گی، لیکن ہانی کا یہ بدلا ہوا اور تیکھا انداز زاویر کے غرور کو مزید آگ لگا گیا۔ اسے اپنے جبڑے سختی سے بھینچے اور ہانی کی طرف ایک اور قدم بڑھایا، لیکن ہانی اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہٹی۔ وہ بالکل سیدھی اور پر اعتماد ہی کھڑی رہی۔ زاویر نے ایک طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ہانی کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا غرور تھا جو ہانی کو اندر تک جلا رہا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ وہ تمہاری سو کال نند بھاگ گئی اپنے یار کے ساتھ، اور تمہارے تایا نے اپنی عزت بچانے کے لیے تمہیں میرے پلے باندھ دیا۔ زاویر کا لہجہ انتہائی کاٹدار اور چبھنے والا تھا۔ اچھی ترکیب سوچی تم نے، جان چھڑانے کی۔ تمہارے تایا نے اپنے سر سے بوجھ اتارا اور میرے سر پر تھوپ دیا، ایک بیوہ کو میرے نام کے ساتھ چپکا دیا تاکہ دنیا کی نظروں میں ان کی عزت بنی رہے اور ان کا گھر داغدار ہونے سے بچ جائے۔ زاویر کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ کسی تیز دھاڑ آری کی طرح ہانی کے وجود کو کاٹ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو پچھلے 2 سال سے اپنے تائے کے گھر میں ہر طعنہ اور ظلم سہتی ہوئی آئی تھی، آج اس کی برداشت بالکل جواب دے گئی تھی۔ اس نے اپنی ساری زندگی دوسروں کی خوشیوں کے لیے قربان کر دی تھی اور بدلے میں اسے صرف ذلت مل رہی تھی۔ شٹ اپ! ہانی کی گونجتی ہوئی آواز کمرے کے خاموش ماحول میں کسی دھماکے کی طرح ابھری۔ اس کا ہاتھ غصے سے کانپ رہا تھا اور وہ بڑی بڑی آنکھوں میں ایک ایسی آگ جل رہی تھی جس نے زاویر کو ایک لمحے کے لیے جیسے کم کر دیا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک لڑکی، اور وہ بھی ایسی لڑکی جو اس کے رحم و کرم پر ہو، اور وہ اس طرح اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چپ کروا سکتی ہے۔ ہانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن اس کا انداز ایک مضبوط اور نڈر لڑکی کا تھا جو اپنے وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ تم ایک نہایت گھٹیا سوچ کے انسان ہو۔ ہانی نے اپنی لرزتی ہوئی انگلی زاویر کی طرف اٹھائی۔ شرم نہیں آتی تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اگر تمہارا دل نہیں تھا اس شادی کا تو مجھ میں کوئی شوق نہیں ہے کہ میں تم جیسے غرور اور متکبر انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد کروں۔ آپ کا دل نہیں تھا تو میرا بھی نہیں تھا زاویر مرزا، مگر میں رشتوں کا احترام کرنا جانتی ہوں، اور میں نے صرف اور صرف اپنے تایا کی عزت کی خاطر یہ قدم اٹھایا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے پالا سنبھالا۔ میں ان کی سفید پگڑی کو لوگوں کے پیروں میں رلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر مجھے اپنی ذات کی فکر ہوتی تو میں کبھی اس نکاح نامے پر دستخط ہی نہ کرتی۔
ہانی کے لہجے میں بے حد سچائی اور کرب تھا جو کسی بھی پتھر دل کو پگھلا سکتا تھا، لیکن زاویار کا غرور اور اس کی انا اس وقت اس کے ہر جذبے پر حاوی تھی۔ وہ ایک عورت سے اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے دانت سختی سے پیسے اور آگے بڑھ کر ہانی کا بازو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ یہی میری بھی مجبوری تھی ہانی صاحبہ، زاویر نے دو بدو بولتے ہوئے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر کہا، میرے باپ نے مجھ پر دباؤ ڈالا تھا، ورنہ تم جیسی لڑکی کے پاس کھڑے ہونا تو دور، میں تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کروں۔ تم نے کوئی احسان نہیں کیا مجھ پر، بلکہ اپنے تائے کی عزت بچائی ہے، لیکن میں ایک یوزڈ اور استعمال شدہ لڑکی کو کبھی اپنی بیوی نہیں مانتا۔ زاویر کے ان غلیظ الفاظ پر ہانی کا صبر مکمل طور پر جواب دے گیا۔ اس کا ہاتھ پوری قوت سے فضا میں بلند ہوا اور اس سے پہلے کہ زاویر کچھ سمجھ پاتا، ہانی کا ہاتھ ایک زوردار آواز کے ساتھ اس کے گال پر پڑا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے موت جیسی خاموشی چھا گئی، صرف ہانی کی تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زاویر اپنے گال پکڑے حیرت اور بے یقینی سے ہانی کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس پر ہاتھ اٹھا سکتی ہے، وہ جسے وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ زاویر کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا، اس کے چہرے کی رگیں تن گئی اور اسے ایک جھٹکے سے ہانی کی کلائی پکڑی اور اسے بے دردی سے پیچھے دھکیلا۔ ہانی لڑکھڑاتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ زاویر کی آواز میں خوفناک گرج تھی۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم نے کس پر ہاتھ اٹھایا؟ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم موت کی بھی بھیک مانگو گی۔ ہانی ذرا بھی نہیں ڈری، وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کی کمر میں درد کی ایک لہر اٹھی تھی، لیکن اس کی نظریں سیدھی زاویار کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ یہ جرت کیسی ہوئی میرے لیے غلیظ لفظ استعمال کرنے کی؟ ہانی کی آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک دبنگ اور کاٹدار لہجہ تھا۔ پہلی بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لے کہ میرا صرف نکاح ہوا تھا، میری رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اور دوسری بات، اگر میری رخصتی ہوئی بھی ہوتی تو میں اپنے حلال شوہر کی باہوں میں ہوتی، کسی غیر مرد کی نہیں۔ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ مجھے یوں تانے دے اور میری پاکیزگی پر کیچڑ اچھالے۔ زاویر ہانی کی اس قدر بے باکی پر دھنگ رہ گیا۔ وہ اسے کمزور اور رو رو کر معافیا مانگنے والی لڑکی سمجھ رہا تھا، لیکن ہانی تو ایک چٹان کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ کی ذہنیت کتنی چھوٹی ہے، مگر شکر ہے کہ مجھے آج ہی پتہ چل گیا۔ ہانی نے نفرت سے اپنا بازو زاویار کی گرفت سے چھوڑایا۔ مجھے صبح ہوتی ہی آپ سے طلاق چاہیے، کیونکہ میں آپ جیسے انسان کے ساتھ ایک پل میں نہیں رہنا چاہتی جو عورت کی عزت کرنا ہی نہیں جانتا۔ ہانی نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور انتہائی حقارت سے زاویار کو دیکھ کر دروازے کی طرف پلٹی کہ اچانک زاویار نے اسے پیچھے سے بازو سے پکڑا اور ایک زوردار جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ ہانی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گھوم کر سیدھی زاویار کے چوڑے اور مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کے دونوں ہاتھ بے ساختہ زاویار کے سینے پر رکھے گئے تھے، ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ زاویار کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہانی کو اپنے ہاتھوں کے نیچے محسوس ہو رہی تھی۔ زاویر نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹ کر اسے اپنے حصار میں سختی سے جکڑ لیا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور اب تم طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو؟ تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی مجھے حکم دینے کی؟ زاویر کی گرم سانسیں ہانی کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ جو میرے کردار پر انگلی اٹھائے گا میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔ ہانی نے غصے سے زاویر کے سینے پر ہاتھ مارتے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ آپ کا لحاظ صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ میں ابھی آپ کے نکاح میں ہوں۔ آزاد ہونے کی دیر ہے، پھر دیکھیے گا میں کیا کرتی ہوں۔ میں آپ کے اس غرور کو خاک میں ملا دوں گی۔ ہانی کا یہ نڈر باغیانہ انداز زاویر کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچا رہا تھا۔ وہ جس لڑکی کی ذات کو کچلنا چاہتا تھا، اس لڑکی کی آنکھوں میں چمک اور اس کی قربت زاویر کے حواسوں پر حاوی ہونے لگی تھی۔ زاویر نے ہانی کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے وہاں ایک سچائی اور ایک ایسی پاکیزگی نظر آئی جس نے زاویر کے دل میں موجود تمام شکوک کو ایک پل میں راکھ کر دیا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ اس کے بازو میں موجود یہ وجود کتنا خالص اور انچھوا ہے۔ زاویر کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ اس کی گرفت ہانی کی کمر پر تھوڑی نرم ہوئی، لیکن اس نے ہانی کو خود سے دور نہیں کیا۔ چلو پھر شوہر مان ہی رہی ہو تو آج شوہر کا حق بھی ادا کرو، زاویر نے ایک شرارتی اور گہرے لہجے میں کہا اور ایک ہی جھٹکے سے ہانی کو گود میں اٹھا کر پیچھے بستر پر گرا دیا۔ سرخ گلابوں کی پتیاں
ہانی کے وجود کے نیچے دب کر مسل گئی اور بستر کی نرمی نے اسے اپنے اندر دھنسا دیا۔ ہانی بری طرح سے گھبرا گئی، اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن زاویار اس پر پوری طرح سے حاوی ہو چکا تھا اور اس نے ہانی کے دونوں ہاتھ بستر پر اس کے سر کے اوپر سختی سے دبا رکھے تھے۔ ابھی تک تو بڑی انا کا پرچم بلند تھا، اب کیا ہوا؟ زاویار نے اپنا چہرہ ہانی کے چہرے کے بالکل قریب کرتے طنز کیا، مگر نرم لہجے میں پوچھا، اب میں یوز نہیں تمہاری نظر میں؟ ہانی نے بے اختیار پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک انجانا سا خوف اور حیا آ چکی تھی۔ اسے زاویار کی قید سے نکلنے کے لیے تڑپ کر پہلو بتا، قریب آؤں گا تو ہی پتہ چلے گا نا۔ زاویار پر جیسے ایک خمار سا چھا رہا تھا، مجھ سے دور رہے، میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی، ہانی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ زاویار کی نظریں ہانی کے گلابی اور کانپتے ہونٹوں پر جم گئی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو، اس کی سانسوں کی تیزی نے زاویار کو مکمل طور پر اپنی سحر میں جکڑ لیا تھا۔ زاویار کا انداز جو پہلے سخت اور جارحانہ تھا اب بدریج بدلنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کا غصہ ایک گہری اور شدید چاہت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے ہانی کے ہاتھوں سے اپنی گرفت مکمل بالکل ڈھیلی کر دی اور بہت نرمی سے اپنی انگلیاں ہانی کے رخسار پر پھیری۔ اس کے لمس میں اب کوئی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا پیار تھا جو کہ ہانی کے وجود کو پگھلا رہا تھا۔ ہانی نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ صبح کی صبح دیکھی۔ زاویار نے سرگوشی کرتے ہوئے ہانی کی طلاق والی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ اس کے ہونٹ ہانی کے ماتھے پر عقیدت سے رکھے گئے تھے اور پھر اس نے بہت محبت سے ہانی کو اپنے حصار میں سمیٹا۔ زاویار کا یہ بدلا ہوا روپ ہانی کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے اسے ذلیل کر رہا تھا اب اتنی نرمی اور دیوانگی سے اسے چاہ رہا تھا کہ ہانی کی ساری مزاحمت پانی کا بلبلا بن کر ٹوٹ گئی۔ جو مرضی کر لے، لیکن صبح ہوتے ہی طلاق۔ ہانی نے ایک آخری بار خود کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، اپنے الفاظ ادا کیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کر دی، زاویار نے اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لے لیا اور ایک ہی پل میں ہانی کے اندر کا سارا غصہ، ساری تلخی، سارے شکوے کہیں دور جا کر دفن ہو گئے۔ کمرے کی روشنیاں مدھم پڑ گئی اور اس رات ان کے درمیان ایک ایسا ازواجی تعلق قائم ہو گیا جسے زاویار کے ہر غلط گمان کو توڑ کر رکھ۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ہانی کسی اور کی نہیں بلکہ صرف اور صرف اس کی ایک خالص اور پاکیزہ محبت کی شروعات ان کے درمیان ہو چکی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں ڈھلتے چلے گئے۔ صبح کی ہلکی ہلکی اور اجلی دھوپ ایک خوبصورت دن کے آغاز کا پتہ دے رہی تھی۔ جب ہانی کی آنکھ کھلی، اس نے نیند کے خمار میں پہلو بدلا تو اسے احساس ہوا کہ وہ بستر کے ایک کنارے پر نہیں بلکہ درمیان میں سو رہی ہے۔ اسے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو سامنے ہی تکیے پر کوہنی ٹکائے زاویار اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر بہت بڑی دلکش سی مسکراہٹ تھی جو کہ ہانی کو کنفیوز کر رہی تھی۔ ہانی نے جلدی سے رضائی کو اپنے گرد لپیٹا اور اسے گھورنے لگی۔ شرم تو نہیں آتی نا آپ کو؟ ایک تو یوں مجھ پر اپنا حق جتایا اور اب اس طرح سے مجھے پزل کر رہے ہیں۔ ہانی نے بالکل بچوں کی طرح لڑتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا۔ زاویار کا کہکا بے ساختہ کمرے میں گونجا اور وہ ہنستا چلا گیا۔ سچ سچ بتاؤ، تمہارے تائے جان تمہیں کیا کھلاتے تھے؟ زاویار نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا، رات کو تمہاری تیکھی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی، مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں تم مجھے سچ میں کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دو میری شیرنی۔ زاویار کی بات سن کر ہانی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور وہ ساکت رہ گئی۔ اسے یاد آیا کہ رات کو بھلے وہ غصے میں تھا پر اس نے کبھی پیار اور احتیاط سے اسے سمیٹا تھا کہ ہانی خود پر رشک کرنے لگی تھی، لیکن ہانی کے اندر کی عورت ابھی بھی مجروح تھی کیونکہ رات کو زاویار نے اسے بہت تلخ باتیں کہی تھی۔ ہانی نے نظریں چرائی اور بیزاری سے بولی، بات وہیں کھڑی ہے کہ آپ نے رات کو مجھ سے بہت غلط بات کی تھی اور ابھی تک اس کی معافی بھی نہیں مانگی۔ میں آج ہی اپنے تائی جان کے گھر واپس چلی جاؤں گی، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ ہانی کی بات سن کر زاویار کا مسکراتا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اسے جھٹکے سے آگے بڑھ کر ہانی کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچا اور زاویار کا لہجہ ایک دم سے سخت اور دیوانگی سے بھرپور ہو گیا، تمہاری جان لے لوں گا میں، اب دوری کا تصور بھی تمہیں سیدھا موت کے منہ میں لے جائے گا، تم صرف میری ہو، صرف زاویار مرزا کی۔ اس کا انداز اتنا شدید اور جنونی تھا کہ ہانی اندر تک سہم گئی اور اس سے پہلے کہ کوئی جواب دے دی، زاویار نے ایک بار پھر اس کے لبوں کو اپنے پیار سے روشناس کروایا
اس کے سوالانہ انداز نے ہانی کو یہ باور کروایا کہ اب وہ واقعی اس شخص کی قید میں آ چکی ہے، اور یہ قید اسے بری نہیں لگ رہی تھی۔ شام کو مرزا پیلس کے وسیع لان میں ولیمے کی تقریب بہت دھوم دھام سے منعقد کی گئی۔ پورا شہر مرزا خاندان کی اس خوشی میں شریک تھا۔ زاویر نے گہرے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ خوشی اور ایک عجیب سے سکون سے کھلا ہوا تھا۔ خاندان کے سبھی لوگ اسے اتنا خوش دیکھ کر حیران بھی تھے اور کچھ مطمئن بھی۔ اور دوسری طرف ہانی نے انتہائی خوبصورت عروسی جوڑا پہن رکھا تھا اور وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی کچھ گھبراہٹ باقی تھی۔ وہ زاویار کو دیکھ کر دل ہی دل میں سہمی ہوئی تھی کہ صبح اس نے جس پاگل پن کا مظاہرہ کیا تھا، نہ جانے آج رات وہ کیا کرے گا۔ وہ جانتی تھی کہ زاویار ایک ضدی انسان ہے اور اب اس کی ضد ہانی بن چکی ہے۔ تقریب بہت شاندار طریقے سے اختتام پذیر ہوئی اور مہمانوں کی واپسی کے بعد ہانی کو دوبارہ اسی کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں پچھلی رات اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور جان بوجھ کے چہرے پر ایک مصنوعی سی بیزاری لا کر ہانی کی طرف دیکھا، جو کہ بستر کے کنارے پر بیٹھی اپنی زیورات اتار رہی تھی۔ گئی نہیں تم اپنے تایا کے گھر؟ زاویر نے منہ بناتے ہوئے طنز کیا۔ ہانی نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کے انداز میں جواب دیا، کیوں جاؤں؟ اب ایک شوہر کا حق بھی ادا کر دیا ہے، اب یوزڈ بھی ہو گئی تو کسی اور کے پاس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہانی کی زبان سے یہ لفظ سنتے زاویر کی آنکھوں میں ایک دم سے جیسے غصہ آ گیا اور اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر ہانیہ کا بازو پکڑا۔ بکواس بند کرو۔ زاویر کی آواز میں ایک وارننگ تھی۔ میرے علاوہ تمہیں کوئی چھوئے گا تو زاویر مرزا اس کا ہاتھ کاٹ دے گا، اور دوبارہ اپنے لیے غلیظ لفظ استعمال مت کرنا تم، سمجھی؟ زاویر کہتے کہتے ایک دم سے دھیما پڑ گیا۔ ہانی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی لرزش تھی، اور اگر زاویر مرزا یہ لفظ استعمال کرے تو… ہانی کے سوال پر زاویر کا سارا غصہ جیسے پانی ہو گیا۔ وہ اور قریب ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے ہانی کو کمر سے تھام کر خود سے لگا لیا۔ تو تھپڑ مار لینا جیسے رات کو مارا تھا، بندہ ناچیز تو قبول ہوگا نا؟ زاویر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بہت پیار سے کہا، میں شرمندہ نہیں۔ ہانی نے بڑی خود اعتمادی سے کہا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ زاویر نے ہانی کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، مجھے بہت اچھا لگا کہ تم اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہو اور کسی کی ذاتی کو خاموشی سے برداشت نہیں کرتی۔ میں کل رات غصے میں تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اگر تمہاری رخصتی ہوئی بھی ہوتی تو بھی میں یوں ہی تمہارے قریب آتا اور تمہیں دل سے چاہتا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تمہاری معصومیت اور مخلصی چاہے جانے کے قابل ہے۔ زاویر کی ان باتوں نے ہانیہ کے دل پر جیسے رکھے سارے بوجھ اتار دیے۔ تم بہت ہاٹ ہو، زبان سے بھی۔ اور زاویر نے شرارت سے مسکراتے ہوئے ہانی کو چھیڑا تو ہانی کا چہرہ شرم سے جیسے سرخ ہو گیا۔ دونوں کے درمیان اب ساری تلخیاں اور گلے شکوے مٹ چکے تھے، اور زندگی کی نئی یہ کرنیں خوشیوں سے بھرپور ان کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ وہ رات ان کے لیے ایک نیا سویرا لے کر آئی تھی جس میں صرف اور صرف محبت اور اعتبار تھا۔ کچھ دن بہت سکون سے گزرے، لیکن پھر ایک صبح ناشتے کی میز پر شکیل مرزا کے فون پر آنے والا ایک کال نے پورے گھر میں سنسنی پھیلا دی۔ قیامت نے ایک بار پھر سے احمد صاحب کے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ نمرا جس لڑکے کی جھوٹی محبت کے پیچھے اپنا گھر چھوڑ کر بھاگی تھی، اس کی گاڑی ہائی وے پر ایک خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ اس لڑکے کی لاش اس کے گھر والوں کے حوالے کر دی گئی تھی اور نمرا کی لاش صدیقی ہاؤس پہنچی تھی۔ ہانی یہ خبر سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ زاویر نے فوراً ہانی کو سنبھالا اور وہ سب تیزی سے احمد صاحب کے گھر پہنچے۔ وہاں کا منظر دل چیر دینے والا تھا۔ احمد صاحب اپنی بیٹی کی لاش کے سرہانے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ پوٹ پوٹ کر رو رہے تھے۔ میری بچی، میری نمرا، کیوں کیا تم نے ایسا ہم سب کے ساتھ؟ احمد صاحب کے منہ سے نکلنے والی ہر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ نم کر گئی۔ میں تو تیری ہر ضد پوری کرتا تھا نا، تو نے ایک بار بھی اپنے بوڑھے باپ کا نہیں سوچا؟ اتنی بڑی سزا دے کر چلی گئی تم۔ ایک بار تو مجھ سے اپنے دل کی بات کرتی نا۔ اپنے تایا کی یہ تڑپ نمرا کی لاش دیکھ کر پانی میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ زاویر نے آگے بڑھ کر احمد صاحب کو گلے لگا لیا تھا اور انہیں سنبھالنے کی کوشش کی۔
لیکن جوان بیٹی کی موت کا صدمہ احمد صاحب کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اس دکھ کی گڑی میں زاویار ہانی اور اس کے تایا کے ساتھ ایک سچے بیٹے کی طرح کھڑا تھا، جس نے ہانی کے دل میں زاویار کی عزت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا تھا۔ تدفین اور رسم کل کے بعد جب ہانی واپس مرزا پیلس آئی تو وہ اندر سے بری طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ رات کو کمرے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی اور اپنے تایا جان کا روتا ہوا چہرہ بول نہیں پا رہی تھی۔ زاویار کمرے میں آیا تو ہانی کی حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہانی کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہانی مت رو میری جان، اللہ انکل کو صبر دے گا۔ زاویار نے انتہائی نرمی سے اسے تسلی دی۔ قدرت کا نظام بہت عجیب ہے ہانی، جو لڑکی اپنے والدین کی عزت کو مٹی میں ملا کر گھر سے بھاگتی ان کا انجام اکثر ایسا بھیانک ہوتا ہے۔ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتے، لیکن ان کے دل سے نکلنے والی آہ سیدھا فرش تک جاتی ہے۔ دیکھو اس لڑکی نے بھی اپنی جان گنوا دی، جس نے ایک باپ کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اور نمرا بھی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں کا حساب یہی دینا پڑے گا۔ زاویار کی یہ تلخ لیکن سچی باتیں سن کر ہانی کے آنسو تھمنے لگے تھے اور اسے حقیقت کا ادراک ہو رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات قدرے معمول پر آنے لگے تھے۔ ایک پرسکون رات ہانی کمرے کی بالکنی میں کھڑی آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ نمرا کی ناگہانی موت اور تایا کی اداسی سے اس کا دل بوجھل ضرور تھا، لیکن زاویار کی محبت نے اس کے بہت سے زخم بھر دیے تھے۔ اچانک زاویار پیچھے سے آیا اور اس نے اپنی مضبوط باہیں ہانی کے گرد لپیٹ لی۔ کیا سوچ رہے ہو بیگم؟ اس نے ہانی کے کندھے پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا۔ ہانی نے گہری سانس لی اور زاویار کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ انسان کتنا کمزور ہوتا ہے نا زاویار، ہم اپنی مرضی سے کچھ پانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے ہمارے فیصلوں سے کتنے مختلف اور بہتر ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں اتنی جلدی اتنے رنگ بدلیں گے اور آپ میری تقدیر بن جائیں گے۔ زاویار نے ہانی کو اپنی طرف موڑا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ قدرت کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں ہانی، زاویار نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچی محبت اور وفاداری کیا ہوتی ہے۔ تم نے میرے ہر غرور کو توڑ کر مجھے مکمل کر دیا۔ ہانی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ زاویار نے اس کے آنسو صاف کیے اور مسکراتے اس کی پیشانی چوم لی۔ اب یہ آنسو میں تمہاری آنکھوں میں کبھی نہ دیکھوں، کیونکہ اب تم میری ہو۔ ہانی نے بھی مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ ہاں، میں صرف آپ کی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ دونوں کھل کر مسکرا دیے اور زندگی بھی۔